अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी होस्ट हया फ़ातिमा अहमद। आज मैं आपकी खिदमत में लेके आई हूँ इख्तिताम सफ़र की किस्त नंबर 10। चलें बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं और किस्त के बाद अपनी राय लाज़मी दीजिएगा कि आपको किस्त कैसी लगी। दिन के 2 बज रहे थे, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। हाला अपने सीने तक कंफर्टर ताने सो रही थी। उसकी नींद में खलल उसके फ़ोन की रिंग ने डाला था। वो बेजारी से उठी थी और फ़ोन उठाकर कॉल करने वाले का नाम देखा था। हुरिया कॉलिंग। हाला की नींद भग से उड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। हुरिया, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? उसने परेशानी से सवाल किया था। वालेकुम अस्सलाम जी आपी, मैं ठीक हूँ। सब खैरियत थी? हाला ने पुरसुकून होते सवाल किया था। आप ही, मेरी फ्रेंड्स आपके साथ लंच करना चाहती हैं, प्लीज़ रेस्टोरेंट आ जाए ना। हुरिया, मैं नहीं आ रही, वो गुस्से से बोली थी। प्लीज़ आप ही। हुरिया का अंदाज मिन्नत भरा था। तुम घर आओ, फिर मुझसे बचना। हाला अपनी जमाई रोकते बोली थी। आप ही, जो भी सज़ा होगी वो मंजूर होगी, प्लीज़ अभी के लिए आ जाए ना। ओके, कहाँ आना है? अपने बेड से उठते उसने सवाल किया था। अच्छा, मैं आ रही हूँ, आधा घंटा इंतज़ार करो। हुरिया के बताते ही वो अपनी अलमारी से कपड़े निकालते बोली थी। ओके आपी। हुरिया चहकी थी। अगले 10 मिनट में हाला तैयार होकर हुरिया की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल पड़ी थी और ठीक आधे घंटे बाद वो रेस्टोरेंट मौजूद थी। हुरिया ने हाला को टेबल नंबर 4 पर बैठने का बोला था। पिछले 5 मिनट से वो वहाँ मौजूद थी, मगर हुरिया का कोई नामो निशान नहीं था। हाला ने पर्पल कलर के फ्रॉक के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उसके साथ ब्लैक स्टॉलर गले में डाला हुआ था। वो मुसलसल हुरिया को कॉल कर रही थी, जो नहीं उठा रही थी। इतने में सामने से हादी आता नज़र आया था। नॉट अगेन, वो बड़बड़ाई थी, जबकि हादी मुस्कुराता हाला के सामने आ बैठा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हादी ने शाइस्तगी से उससे सवाल किया था। वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसी नज़र आ रही हूँ? हाला ने आंखें घुमाई थीं। सच बताऊँ? हादी ने थोड़ा आगे होकर बैठते बोला था। आप मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हैं, वो मुस्कुराता बोला था। कोई काम था आपको? हाला हुरिया को फ़ोन करती हादी से पूछ रही थी। हुरिया नहीं आएगी, हादी मेन्यू थामते सुकून से बोला था। क्यों? वो क्यों नहीं आएगी? हाला बोलते बोलते रुकी थी। मीर हादी आलम, मुझे बुलाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कॉल किया करें, मेरी बहन को दरमियान में मत घसीटा करें। जबकि हाला की बात को इग्नोर करता हादी वेटर को बुला चुका था। उसने दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया था। और बताएं, आपकी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? अब हादी हाला की जानिब देख रहा था, जबकि हाला उसे देख कम घूर ज़्यादा रही थी। हाला, मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसे मत देखा करें, मुझे 4 लोगों में शर्म आती है। हादी, मैंने अभी वो कुछ बोल ही रही थी कि एक लड़की उनके टेबल के पास आकर रुकी थी। मीर हादी आलिम, वो थोड़ा हादी की जानिब झुककर बोली थी। जी, आप कौन? हादी थोड़ा पीछे होकर बैठा था। ऐसा क्या है तुम में जो तुम इतना अकड़ते हो? वो लड़की हादी के सीने पर अपनी शहादत की उंगली रखती बोली थी। एक्सक्यूज़ मी, हादी उसका हाथ पीछे करता बोला था। इतनी अकड़ क्यों है तुम में? मेरे बाबा की इतनी अच्छी ऑफ़र तुमने ठुकरा दी? आप ये किस लहजे में बात कर रही हैं? हाला उन दोनों के दरमियान पहली बार बोली थी।
لڑکی تمہیں اتنی مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا لگتی ہو اس کی؟ جو بھی لگتی ہوں، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے کسی سے بات کرنے کی تمیز سیکھو۔ تم اس کی گرل فرینڈ ہو؟ وہ تنزیہ ہنستی تھی۔ ان سے اپنی زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، ورنہ اسے کانٹ پھینکنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ ہادی فوراً اس کے اور حالہ کے درمیان آتا بولا تھا۔ تم لوگوں جیسی گھٹیا سوچ ہی ہوتی ہے جو اس معاشرے کو خراب کرتی ہے، حالہ غصے سے بولی تھی۔ حالے چھوڑیں، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ ہادی نے اس کا بازو تھاما تھا۔ نہیں ہادی نے حالہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ آج اسے لگا تھا اس کی حالہ واپس مل گئی ہے۔ آج کتنے ہی عرصے بعد اس نے ہادی کو ہاتھ کہا تھا۔ اب بولو، کیا بکواس کی تھی تم نے؟ حالہ اس کی جانب گھومی تھی۔ زبان سنبھال کر لڑکی۔ اس لڑکی نے حالہ پر ہاتھ اٹھایا تھا جو اس نے بر وقت تھام کر اسے ہی ایک تھپڑ لگایا تھا۔ یہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تھا، کہتے ہی حالہ نے ٹیبل پر پڑا پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ حمید ہمدانی کی بیٹی کے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے، اور یہ میر ہادی عالم کو ہاتھ لگانے کی سزا۔ امید ہے آئندہ کسی بھی مرد کو ہاتھ لگانے سے پہلے تم 1000 بار سوچو گی۔ اور پھر حالہ ہادی کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ ان کے پیچھے سارا رحمانی تلملاتی رہ گئی تھی۔ نہل کو بسام کے گھر آئے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ماہ میں بسام اسے مختلف طریقوں سے آزما چکا تھا۔ مگر نہل کے بارے میں اسے کچھ بھی ایسا نہیں ملا تھا۔ اب اس نے نہل پر نظر رکھنا چھوڑ دی تھی۔ آج بھی احسن اس کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ اور بسام کے کمرے میں موجود باتیں کر رہے تھے۔ بسام کھڑکی کے سامنے بنی ہوئی سیٹنگ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ احسن اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ احسن سے باتیں کرتے کرتے بسام نے نیچے لان کی جانب دیکھا تھا، مگر اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ لٹل ہارٹ، وہ ایک دم چیخا تھا۔ احسن اس کے اس طرح چیخنے پر کھڑکی کی جانب بڑھا تھا، مگر بسام نیچے کی جانب بھاگ چکا تھا۔ لان میں نہال ایک دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ 2 گارڈز اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اے لڑکی، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ ان میں سے ایک گارڈ نے نہال سے پوچھا تھا۔ بھائی، بسام فیروز جیسے آدمی کے گھر پر ایک لڑکی موجود ہے، جو ایک ناممکن بات ہے۔ وہ بندہ ہر قسم کا دھندا کر سکتا ہے مگر لڑکی کا نہیں، دوسرا گارڈ کمینگی سے ہنستا بولا تھا۔ جبکہ اپنے قدم پیچھے کو لیتی ان کے سامنے ڈری سہمی نہال کھڑی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ ادھر ادھر ٹٹول کر دیوار سے کچھ تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ یار شیدے، اس لڑکی کو اس سالے بسام فیروز کے سامنے لے کر گئے تو وہ سمجھے گا یہ کوئی جاسوس ہے اور اسے مار دے گا۔ کیوں نہ اس لڑکی کے اس کو حوالے کرنے سے پہلے کچھ اچھا وقت نہ گزارا جائے؟ وہ گارڈ کمینگی سے بول رہا تھا، جبکہ اندر ہی اندر نہال غصے سے کھول رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا جس مردانگی پر وہ اتنا اترا رہے ہیں وہ اسی کو ختم کر دے، مگر وہ مجبور تھی ایک ڈری سہمی لڑکی کا رول ادا کرنے پر۔ بسام کو آج پہلی بار اپنے اتنے بڑے گھر سے کوفت ہوئی تھی۔ اسے 5 منٹ لگے تھے نیچے آنے میں۔ ایک گارڈ نہال کی جانب بڑھ رہا تھا جب بسام اس کے سامنے آیا تھا۔ "If you touch her in the next second, you both will be in hell." بسام نے اپنی گن نکالتے دھاڑا تھا۔ سر، ایک گارڈ اسے دیکھ کر بوکھلا ہی گیا تھا۔ سر، وہ
اس سے پہلے وہ کچھ کہتا بسام نے ایک فائر کیا تھا۔ وہ گارڈ اپنے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ اس کی سانسیں رک چکی تھیں۔ نہال نے فوراً اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اسی لمحے بسام نے دوسرے گارڈ کو بھی مار دیا تھا۔ ان کو مار کر بسام بھاگتے ہوئے نہال کی طرف پہنچا تھا۔ نہال بسام نے اس کا ہاتھ ہٹانے چاہے تھے مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی تھی۔ نہال کے یوں اس کے سینے پر لگنے سے اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دل کی ویران سرزمین پر محبت کی ننھی کونپلیں کھل اٹھی تھیں۔ لٹل ہارٹ ڈونٹ کرائے۔ وہ سن نہیں سکتی تھی مگر بسام پھر بھی بول رہا تھا۔ بسام نے اس کا سر سہلا کر اسے نارمل کیا تھا۔ نہال کے آنسو بسام کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے جبکہ اس نے سختی سے اس کا کالر تھاما ہوا تھا۔ 5 منٹ بعد جب وہ نارمل ہوئی تو بسام اسے لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ احسن بھی اسی وقت لاؤنج میں آ چکا تھا۔ بسام نہال کو صوفے پہ بیٹھاتا خود اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ بسام نے نہال کا آنسو سے بھرا چہرہ اٹھایا تھا اور بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ So Mr. Basam Feroz, today you will also say that love is a bullshit. احسن کی بات پر بسام نے اسے گھورا تھا۔ احسن تم کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو اپنی بکواس بند کر کے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ بسام کے سامنے نہال جس قدر ضبط کر کے بیٹھی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ حوریہ اپنی یونیورسٹی سے نکل رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ بے وجہ اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی جب اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ آج لاؤنج میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مما، تائی امی، حوریہ ان کو آوازیں دیتی کچن کی جانب بڑھی تھی مگر خالی کچن دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ مما، ریحان، تائی امی۔ وہ سب کو آوازیں دیتی اپنا بیگ لاؤنج میں موجود صوفے پر رکھتی فرسٹ فلور کی جانب بڑھی تھی۔ فرسٹ فلور پر ارحم میر اور آصف میر کا کمرہ تھا جبکہ ساتھ ہی اسٹڈی روم، گیسٹ روم اور سیٹنگ ایریا موجود تھا۔ دوسرے فلور پر 5 کمرے موجود تھے۔ سب سے پہلے راحم اور ارسم کے کمرے سیڑھیوں کے دائیں جانب آمنے سامنے موجود تھے جبکہ بائیں جانب پر سامنے کی طرف حالہ کا کمرہ تھا اور اس کے دوسری جانب حوریہ کا اور ان دونوں کے درمیان میں حریم کا کمرہ تھا مگر وہ دونوں زیادہ تر حوریہ کے کمرے میں ہی پائی جاتی تھیں۔ مما، تائی امی، وہ مسلسل آوازیں دے رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اسے ارحم میر کے کمرے سے آوازیں آئی تھیں۔ وہ فوراً ان کے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ مما، تائی امی۔ حوریہ نے دروازہ نوک کیا تھا۔ آ جائیں، اندر سے ارحم میر کی آواز ابھری تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سامنے دیوار پر لگائی گئی حالہ کی انرالج پکچر پر گئی تھی۔ پھر اس نے پورے کمرے میں دیکھا تھا۔ وہاں اس کی مما، بابا، تائی امی اور تایا موجود تھے۔ السلام علیکم، حوریہ نے سب کو سلام کیا تھا۔
ان سب نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ حوریہ بیٹا ادھر آؤ، ارحم میر نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ قدم قدم اٹھاتی ارحم میر اور عاصم میر کے درمیان جا بیٹھی تھی۔ میرے بچے کی اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ ارحم میر نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بہت اچھی جا رہی ہیں تایا ابو۔ گڈ۔ حوریہ، عاصم نے اپنا گلا کھنکار کر اسے مخاطب کیا تھا۔ حوریہ میرا بیٹا، آپ ریحان سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ بابا بہت زیادہ، بلکہ اتنا ہی جتنا حالہ آپی سے کرتی ہوں۔ حوریہ نے الجھ کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ حوریہ میرا بچہ، اگر میں اپنی بیٹی کی آخری نشانی ہمیشہ کے لیے تمہیں سونپ دوں تو کیا تم اسے حالہ کی طرح پیار کرو گی؟ حوریہ نے اب نادیہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ تائی امی، ریحان بے شک حالہ آپی کا بیٹا ہے مگر اب میرا بیٹا ہے۔ حوریہ، ہم سب نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اب کی بار نصرت میر بولی تھیں۔ حوریہ، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہوئی تھی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ تمہیں اور راحم کو ایک رشتے میں باندھ دیا جائے۔ نصرت میر کی بات پر حوریہ کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی تھی۔ حوریہ بیٹا، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ ارحم میر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرا بیٹا، آپ کا فیصلہ ہماری چاہت سے پہلے ہوگا۔ اب عاصم میر بولے تھے۔ بابا، تایا ابو۔ اسی لمحے حوریہ کا سر جھکا تھا۔ اس نے ان دونوں کو پکارا تھا۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم جانتے ہیں تم ہمارے فیصلے کا احترام کرو گی، مگر تائی امی، میری ایک شرط ہے، حوریہ اسی ٹائم بولی تھی۔ کیا؟ نصرت میر اسے دیکھتے بولی تھیں۔ آپ سب میں سے کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ حالہ آپی نے آپ کے فیصلے کا احترام نہیں کیا۔ میں آپ کو غلط نہیں کہتی تایا ابو، تائی امی، مگر آپ دونوں ان کے حالات کے بارے میں سب جانتے تھے۔ انہوں نے کسی وجہ سے ہادی بھائی سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی جس ماحول میں وہ رہتی ہیں وہاں ان کی عزت بھی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ اس وقت ان کے پاس اگر ہادی بھائی کے علاوہ کوئی اور آپشن ہوتا تو وہ اس کو چوز کرتی۔ وہ آپ کے فیصلے کا احترام کرتی، مگر وہ اس وقت حالات کے ہاتھوں مجبور تھی۔ آپ سب ریحان کو قبول کر چکے ہیں تو پلیز حالہ آپی کو بھی معاف کر دیں۔ بے شک وہ ایک عظیم ہستی تھی، مگر ان کی روح کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک آپ ان سے خفا رہیں گے۔ ہم حالہ کے فیصلے پر اس سے غصہ تھے، مگر اس سے ناراض نہیں رہ سکتے اتنی دیر۔ نادیہ میر کی نم آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ان کے کہتے ہی حوریہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اگلے 2 منٹ میں وہ واپس کمرے میں موجود تھی، مگر اب صوفے پر بیٹھنے کی بجائے نادیہ میر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ حوریہ نے ایک ڈائری ان کی گود میں رکھی تھی۔ نادیہ میر نے حیرت سے اس ڈائری کو دیکھا تھا۔ تائی امی، حالہ آپی کی وہ اندیکھی زندگی جس سے ہم سب بے خبر ہیں۔ نادیہ میر نے پہلا صفحہ کھول کر حالہ کی لکھائی میں لکھے گئے اس کے نام پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے بہے تھے۔ یقیناً حوریہ نے ان ماں بیٹی کے درمیان موجود دوری کی ایک دیوار پر پہلا وار کیا تھا اور وہ اس میں کامیاب رہی تھی۔ جی تو پیارے لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اور یہ میری وائس اوور کے ساتھ پہلی ایپیسوڈ تھی اختتام سفر کی، آپ کو کیسی لگی؟ اور مجھے اپنی رائے لازمی دیں کہ آپ کو مزید اس کی ایک ساتھ جو ہے میری وائس اوور کے ساتھ چاہیے۔ نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اور ہماری آنے والی قسطوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔